अस्सलाम वालेकुम। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ग़िना शम्सी। डॉक्टर ग़िना शम्सी कंसल्टेंट जनरल सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ग़िना, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में कैंसर के रेट्स कितने ज़्यादा हैं, क्या आप हमें बताएंगी कि छाती का कैंसर उसकी क्या अलामात इनिशियल हो सकती हैं और ये है क्या? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग हमें प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम ये अवेयरनेस घर घर पहुंचा सकें। ब्रेस्ट कैंसर के थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान जो है ब्रेस्ट कैंसर के मामले में सबसे आगे चल रहा है इन नंबर ऑफ़ केसेस इन एशिया। पहले ये तादाद हर 10 में से एक खातून की थी, अब फिर 9 में से एक हुई। अब इस वक्त करंट रेट कहता है हर 8 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होगा जो पाकिस्तान में है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इसके बारे में बात करना शुरू करें। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब अमूमन दिमाग में ये होता है कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है तो बहुत तकलीफ देगी। छाती में ब्रेस्ट कैंसर की अलामात सिर्फ़ और सिर्फ गुठली की शक्ल में नहीं होती। अमूमन अगर गुठली की शक्ल में होती हैं तो वो गुठली बिल्कुल बग़ैर दर्द के होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं, इसलिए शायद वो इग्नोर भी हो जाती है कि दर्द नहीं हो रहा तो लोग कहते हैं कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सुर्खी आना, छाती का साइज़ बदल जाना, छाती के अंदर हार्डनेस पैदा होना, निपल से सफ़ेद रंग के डिस्चार्ज के अलावा लाल काला डिस्चार्ज आना, छाती में एक दुखन सी रहना जैसे छाती सूज गई है, या किसी इलाके की खाल जो है छाती की वो ऐसी हो जाए जैसे आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे उसकी खाल होती है जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि नुक्ते पड़े हुए हैं। ये तमाम इस बात की अलामात होती हैं कि छाती के अंदर कोई चीज़ है जो पनप रही है। इसमें मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ, बहुत से लोगों का ख्याल होता है छाती सिर्फ जिस्म के आगे की तरफ होती है। छाती का एक हिस्सा बगल के अंदर होता है। तो अमूमन लोग बगल की चीज़ों को इग्नोर इसलिए भी कर देते हैं कि उनका ख्याल होता है कि अच्छा यार इसका छाती से ताल्लुक़ नहीं, शायद हाथ से ताल्लुक़ है या कमर से ताल्लुक़ है या ये वैसे ही कोई हिस्सा है। तो अगर किसी को भी कोई बढ़ावट, लाली सुर्खी, निपल से किसी किस्म का डिस्चार्ज, खाल में कोई तब्दीली या निपल अंदर धंसना शुरू हो जाए तो हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप फौरी इस अलामत पे ध्यान दें और इसको चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर ग़िना, हमें ये बताइएगा कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की एक टर्म कि ख़ुद अपना मुआयना करना, तो क्या आपकी नज़र में ये ज़रूरी है? क्या लड़कियों को इस तरह अपना मुआयना ख़ुद करना चाहिए? जैसे मैंने बताया आपको कि छाती का सरतान पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया है। देखिए, मैं हमेशा इस बात से तशबीह देती हूँ, हमारे चेहरे पे एक दाना भी निकलता है, हमें फ़ौरन पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम अपना चेहरा रोज़ाना देखते हैं। छाती के अंदर हर महीने किसी भी ख़ातून को जो बलूगत के बाद होती है उसके हर महीने कुछ चेंजेस आते हैं जो कि उसकी साइकिल से रिलेटेड होते हैं। ये चेंजेस माहवारी ख़त्म होने, मतलब माहवारी शुरू होकर जो 7वां दिन होता है जिस पे नॉर्मली लड़कियां तहारत करती हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि अपना मुआयना ख़ुद करें, विच इज़ अ ब्रेस्ट सेल्फ़ एग्ज़ाम। इसकी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, बहुत सारा लिटरेचर, आजकल तो स्मार्टफोन हर एक के पास है तो आप देख सकते हैं। ये 10 से 12 मिनट का मुआयना होता है, बाज़ वक़्त 5 मिनट का अगर आप ट्रेन हो जाएं। इससे होता ये है कि जैसे आपको अपना फ़ौरन पता चलता है ना वज़न बढ़ रहा है या चेहरे पे रंग गतियाँ झाइयाँ आ रही हैं, अगर एक चीज़ का मुआयना आप हर महीने करेंगे तो उसके अंदर छोटा सा भी बदलाव फौरी तौर पे पिक हो जाएगा। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर क्यों बन रहा है उसके बहुत से वजूहात हैं। हमारा फोकस ये है कि जब ये सरतान बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो हम इसको पकड़ लें, क्योंकि उसके बाद इलाज और एक नॉर्मल ज़िंदगी मुमकिन है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम जल्दी पकड़ने का एक आसान तरीका, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम हर महीने जाके डॉक्टर को दिखाएं या हर महीने अपना मुआयना करवाने जाएं। तो उसका एक आसान नेमुल बदल जो आप घर की प्राइवेसी के अंदर आप आराम से कर सकते हैं वो है अपना मुआयना। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर ग़िना कि इसके इलाज की क्या क्या मतलब सूरतें मौजूद हैं? देखिए, इलाज के कुछ हिस्से पहले हैं जो तशख़ीस से हैं और कुछ हिस्से बाद में हैं जो तशख़ीस के बाद हैं। जब भी कोई ख़ातून मेरे पास ब्रेस्ट का में लेकर आती है कि अच्छा मुझे यहाँ सूजन महसूस हो रही है या गुठली महसूस हो रही है,
تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر وہ ان کی عمر 35 سے کم ہے تو الٹرا ساؤنڈ، اور اگر 35 سے زیادہ ہے تو الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام، جو کہ ایک خاص ایکس رے ہے. وہ میں اس پہ یہ واضح کر دوں کہ لوگ میموگرام سے بہت ڈرتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ ایک عام ایکس رے ہے جو چھاتی کا کیا جاتا ہے. چونکہ چھاتی دبائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، لیکن وہ صرف 20 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے جو کہ پیناڈول یا کوئی عام درد کی دوا سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ان ایکس رے کرنے سے ہم اس جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں پہ چینجز آ رہی ہیں. اسی لیے 35 سال کی عمر، 40 سال کی عمر کے بعد ہم یہ کہتے ہیں جن خواتین میں کوئی علامت نہیں ہے، کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے، وہ اپنا میموگرام ہر سال ضرور کرائیں تاکہ جو چھوٹی سی بھی چینج ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے. جب یہ دونوں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس جگہ کا تعین ہو جاتا ہے جہاں پہ کچھ بدلاؤ آ رہا ہے. کسی بھی کینسر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، یعنی اس کو حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ہاں یہ کینسر ہے، اس میں سے ایک ٹکڑے کا معائنہ جس کو عام طور پہ بایوپسی کہتے ہیں وہ کرانا ضروری ہے. بایوپسی سے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ پھیل جائے گی. بالکل. دیکھیں جب تک تشخیص نہیں ہوگی علاج ممکن نہیں ہے، یہ علاج کا حصہ ہے، اور یہ ویسے بھی پھیل رہا ہوتا ہے. ہمارا بس ایک وہ ہوتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے پھیل گیا، تو یہ عموماً ٹیسٹ سن کر کے کیا جاتا ہے. اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا ایک سوئی لگنے کا ہوگا، اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. جب تشخیص ہو گئی، بہت سارے لوگ میرے پاس رپورٹس لے کر آتے ہیں کہ میڈم یہ کینسر آ گیا، آپ سٹیج بتا دیں. اس پہ میں واضح کرنا چاہوں گی کہ جو کینسر کی سٹیج ہوتی ہے اس کے لیے سٹیج کے معنی ہے کہ یہ اپنی حدود اربا سے جسم کے کسی اور حصے میں تو نہیں پھیل گیا. اس کے لیے ہم مزید کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں سی ٹی اسکین ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ہڈیوں کا اسکین ہے. اس سب سے ہم سٹیج کا تعین کرتے ہیں. پھر آتے ہیں علاج کی طرف. جتنا جلدی کا سٹیج ہوگا اتنا علاج آسان ہوگا، جتنا دیر کا سٹیج ہوگا اتنا علاج مشکل بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا. علاج کے 3 حصے ہیں: سرجری، کیموتھیراپی اور شعاعیں یعنی ریڈیشن. کیموتھیراپی ادویات ہیں، ریڈیشن جو ہے شعاعیں ہیں، اور سرجری وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ سرجیکل علاج سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. یعنی جن چیزوں کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا آخری علاج سرجری ہے، تو وہ بہت حد تک اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں سرجری پہ نہ جانا پڑے. تو آپ یہ بتائیے کہ سرجری کی اس میں کیا اہمیت ہے؟ مطلب ٹائم پہ سرجری ہونا یا جلدی سرجری کروا لینا؟ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم اس میں سے سرجری کو مائنس کر دینا تو علاج ممکن نہیں ہے. لیکن میں نے کیا بتایا تھا کہ جتنا جلدی ہوگا اتنا زیادہ چانس ہے کہ چھاتی بچ جائے گی. دیکھیے ایک سائیکلوجیکل، ایک عورت کے لیے خوبصورتی، ظاہری ایک فارم، سیلف کانفیڈنس، یہ سب ضروری ہوتا ہے نا. آپ کو ایسا لگتا ہے، اچھا ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور نکلوا دیا جائے تو 100 لوگوں کے سوالات، ان سب سے گھبراہٹ، یہ سب ایک فطری عمل ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جلدی کریں گے تو ہو سکتا ہے صرف ایک ٹکڑا نکالنا پڑے، بغل کی صرف کچھ گٹھلیاں نکالنی پڑیں اور باقی سب دوائیوں سے اور شعاؤں سے کور ہو جائے. لیکن اس کے لیے جلد تشخیص ضروری ہے. سرجری جو ہے وہ اسینشل ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے، خاص طور پہ چھاتی کی کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور جتنا جلدی ہوگا اتنی چھوٹی سرجری ہوگی. اگر نہ چاہتے ہوئے بڑی سرجریز میں پوری چھاتی نکالنی پڑی، بغل کی گٹھلیاں نکالنی پڑیں، تو دیکھیں اس کی پھر کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو بظاہر کمپلیکیشن ہے کہ ایک بدصورتی ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں ایک باڈی فارم میں نقص آ جاتا ہے جو کہ سیلف کانفیڈنس اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت پرابلمٹک ہوتا ہے. ہم عموماً جب علاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہوگا. ایک خاتون کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے آپشنز موجود ہیں. میں صرف آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتی ہوں ان سب کو کہ دیکھیں اگر سرجری ہو بھی گئی تو بہت سے آپشنز موجود ہیں. کچھ آپ ہی کے جسم کا دوسرا حصہ لے کے وہ بنایا جا سکتا ہے. کئی دفعہ ہم بیرونی، جس کو ہم امپلانٹس کہتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں. بعض وقت ہم آپ کو پروستھیسس یعنی ایک بظاہر جگہ چیز بنا کے دے جاتے ہیں جو کہ آپ اپنے کپڑوں کے اندر زیر جامے میں رکھ لیں اور معلوم نہیں ہوتے. لیکن ان سب آپشنز پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر ہم تشخیص جلدی کر لیں. اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں مہیا ہیں. جب آپ اپنے اسپیشلائز سرجن کے پاس جائیں گی تو وہ آپ سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی تشخیص کر لیں تو ایک تو سرجری بہت مختصر ہوگی اور وہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت حد تک ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ان کیس ایکسٹینسو سرجری بھی ہے تو ہمارے پاس یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے آپشنز موجود ہیں کہ جن سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں لیکن میں ہمیشہ اس کے نا ایک چیز اور ایڈ کرتی ہوں، وہ ہے سپورٹ. اس دوران مریض کو اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پاس والوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم ایون اپنے سائیکالوجسٹ کو ان میں انوالو کرتے ہیں تاکہ جو لوگ گھر میں شاید کھل کے بات نہیں کر سکتے وہ ایک دفعہ اپنی جیسے کہتے ہیں دل کی بھڑاس نکال لیں. لیکن وہ بہت ہیلپ کرتا ہے کہ پازیٹیو اگر دماغ کے ساتھ بندہ علاج پہ جاتا ہے تو آپ یقین کریں ہمیشہ پازیٹیو رزلٹ ہی آتا ہے. اچھا، کیا یہ چھاتی کا کینسر مردوں میں بھی پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر خواتین کی شرح میں نے آپ کو 1 میں 8 بتائی تو 1000 میں سے 1 مرد کے اندر بھی یہ ہو سکتی ہے. اس میں نا کچھ موروثی یعنی جسے کہتے ہیں جینیٹک ایلیمنٹ شامل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے اگر خاندان میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں ہو سکتا، یعنی اسپوریڈک اپنے طور پہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے. لیکن جن خاندانوں میں کسی کو بھی چھاتی کا سرطان ہوا ہو، ان کے پہلے ڈگری کے رشتہ دار یعنی جن سے ان کا خونی رابطہ ہے، نانی، دادی، پھپھی، خالہ، کزنز، بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں، ان کے رسک بڑھ جاتے ہیں. میں عموماً جب میرے پاس کوئی مریض آتی ہے اور میں اس کو تشخیص کرتی ہوں تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں نے کہا ایک صدقہ جاریہ کرو، اب اپنے پہلے خونی رشتہ داروں کو سب کو جا کے بتاؤ کہ تمہیں یہ ہو گیا ہے، اور ان سب سے کہو اپنا معائنہ شروع کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم 40 پہ نارمل آدمی کی سرویلنس شروع کرتے ہیں تو جس عمر میں آپ کے خاندان میں پہلا کینسر ڈائگنوسس ہو اس سے ہم 5 سے 10 سال پہلے آپ کی سرویلنس شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس فیملی کی سرویلنس شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، چھپانے سے آپ دوسروں کو بھی ایٹ رسک کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم ان کا رسک ریڈیوس کر سکیں؟ مطلب دیکھیں 2 قسم کے رسک ہوتے ہیں بریسٹ کینسر میں. ایک ہے جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ماہواری اگر جلدی آنا شروع ہوئی، بہت دیر تک عمر کے بعد چلی، یا آپ کے خاندان میں ہیں، تو اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ ان سے چھاتی کا کینسر میں کمی آ سکتی ہے. مثلا ایک ہیلدی لائف سٹائل، ایکسرسائز، خواتین ایکسرسائز نہیں کرتی، بہت زیادہ ریفائنڈ ڈائٹس کھانا، یعنی شوگر اور ان چیزوں کا استعمال کرنا بہتر ہے کہ آپ سبزی اور ان چیزوں کا استعمال کریں. تیسرا الحمدللہ ہماری الکوہول انٹیک تو اتنی نہیں ہوتی الحمدللہ فار دیٹ، لیکن اسموکنگ، اور اس میں پیسو اسموکنگ بھی ہے، یعنی وہ اگر آپ اسموک نہیں کر رہے لیکن آپ کے گھر کے اور مرد کر رہے ہیں اور آپ اسی کمرے میں موجود ہیں تو وہ ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جلدی شادی اور جلدی بچے، یعنی 30 سال کی عمر سے پہلے اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں تو رسک کم ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہو سکے. اسی طرح دودھ پلانا، ہم خواتین کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دودھ پلائیں، یہ پریونٹ کرتا ہے بریسٹ کینسر کو ہونے سے، یعنی کینسر سے ہونے سے بچاتا ہے. چوتھا بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بہت ایک مسکنسیپشن بھی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، مانع حمل یا قطع حمل کی ادویات، یعنی وقفے کی دوائیاں یا کوئی بھی ہارمونل دوائی، چاہے وہ بچہ ہونے کے لیے لی جائے یا بچہ روکنے کے لیے لی جائے، یا بعض وقت یہ دوائیاں اور بھی کسی چیز میں استعمال ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان میں، تو پلیز آپ اپنے جو بھی آپ کو یہ دوائیاں دے رہا ہے اس کو بتائیں کہ میرے خاندان میں یہ معاملات ہیں تو میں شاید یہ دوائیاں استعمال نہ کر سکوں، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر غنا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ سیلف ایگزامینیشن کے تھرو ہم جلدی تشخیص میں ایک بہت بڑا چینج لے کر آ سکتے ہیں، اور اگر جلدی تشخیص ہو جائے گی، آلدو کہ سرجری اس کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، علاج بغیر سرجری کے ادھورا اور نامکمل علاج ہوگا اور اس کے بغیر شاید ممکن نہ ہو. لیکن سرجری کی ٹائپ کو بدلنے کے لیے، اس کی سیویئرٹی کو بدلنے کے لیے، اس کی شدت کو بدلنے میں ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ سیلف ایگزامینیشن یا جلدی اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے. اور ان ساری چیزوں کی بدولت ہم بہت ہی زیادہ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس رسک کو. ایکسٹینسو سرجری اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر کی پھیلی ہوئی سٹیج جس کو ہم میٹاسٹیٹک کینسر کہتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے. پھر بھی اگر کسی صورت میں کسی کو
سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت سارے آپشن یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جن کے ذریعے ہم ان سارے جو بعد کے کانسیکوینسز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. امپلانٹس کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا، پروستھیسس کا بتایا، تو یہ ساری باتیں ہمیں جب ہی پتہ چلیں گی جب ہم اپنے معالج سے ٹائم پہ مشورہ کریں گے اور ہم ان ساری باتوں پہ عمل کریں کہ جو کہ انہوں نے بتایا کہ پریونٹیو سائڈ پر ہے. تو یہ مل کے ایک بہت بڑا چینج ہماری کمیونٹی میں لے کر آ سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر غنا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. مجھے یقین ہے کہ اس طرح اگر ہم ایک انفارمیشن کو آگے سے آگے پہنچائیں گے تو یہ ایک بڑا چینج لانے میں ہم سب کے لیے ہیلپ فل. اور میرا ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز یہ صرف بڑی خواتین نہیں بلکہ جو بچیاں بلوغت میں پہنچ چکی ہیں ان کو بھی بتائیں اور ان سے کہیں کہ اگر کچھ ہے تو فوری طور پہ مطلع کریں. عموماً شرم کے پردے کے اندر یا بچیاں جھجک کی وجہ سے نہیں بتا پاتی، تو جب ہم بچیوں سے اور باتیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کہ دیکھیں یہ کمیونیکیشن لائن کھلے گی نا تبھی چینج آئے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ.